बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। जी हाँ, इज्जत और जिल्लत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। वो नवाज शरीफ जिसको 2018 के इंतखाबात से दूर रखने के लिए, और वो इमरान खान जिनको 2018 के इंतखाबात के नतीजे में वज़ीर आज़म बनाने के लिए इसी मुल्क, जी हाँ, पाकिस्तान के कानून का मजाक बनाकर उड़ाया गया, आज उसी नवाज शरीफ की राहों के कांटों को पलकों से चुना जा रहा है। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई भी मुकदमा हो, चाहे चोरी का हो, चाहे करप्शन का हो, वो अपनी मौत आप मरता चला जा रहा है। नवाज शरीफ ना सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं, बल्कि इलेक्शन के लिए भी अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म तरीके से चला रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग्स होती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर टिकट्स के हवाले से गुफ्तगू होती है, रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की मईशत को लेकर के ना सिर्फ मुलाकातें होती हैं बल्कि मीटिंग्स भी हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर मैं जिक्र करूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका चेयरमैन, मुझे कहते हुए भी ज़रा अजीब लग रहा है क्योंकि हमारे मुंह के ऊपर ये बात बिल्कुल चढ़ गई हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब है, लेकिन अब उनको साबिका चेयरमैन कहना पड़ रहा है। वो इमरान खान जो खुद को कभी वजारत उज़्मा के लिए अपना आखिरी ऑप्शन तस्वुर किया करते थे, वो इमरान खान साहब जो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेकर के घुमा करते थे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने उनको सादिक और अमीन ना सिर्फ डिक्लेयर किया बल्कि उसके बाद पूरी कौम के ऊपर ये जबरदस्ती लागू किया गया कि उनको मानना भी जाए कि वो सर्टिफाइड सादिक और अमीन है। आज वो इमरान खान जो कि अपने आप को रेड लाइन कहा करते थे, वो खुद रियासत की रेड लाइन बने हुए, इस हद तक कि वो जेल में हैं। अडियाला जेल में या सिर्फ वो एक्सरसाइज करते हुए पाए जाते हैं, कभी एक्सरसाइज साइकिल के ऊपर अपनी एक्सरसाइज करते हैं, कभी वॉक करते हैं, या फिर उनके हवाले से ये खबरें आती हैं कि वो जेलर से किसी बात पर उलझ गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या खबरें चल रही हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि उनके फर्स्ट और सेकंड टियर की जो लीडरशिप है वो जेल में है, जो बाकी बच गए हैं वो फरार हैं, जो फरार नहीं हुए वो किसी और पार्टी में चले गए हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना है कि वो आज भी खड़े होकर के यही कहते हैं, जो भी बाकी रह गए हैं, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बल्ला है वो ही डी डे यानी इलेक्शन डे पर चलेगा। हालात इतने नाजुक हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई कैंडिडेट नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो लिहाजा वकीलों का इंतखाब किया गया है कि जितने भी वकला हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, बदले में वकीलों को फीस के बजाय टिकट्स दी जाएंगी। ये हालत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसके अलावा मैं अगर आपको एक खबर दे दूं कि आज ही इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा इलेक्शन जो हुए थे उनका फैसला महफूज कर लिया है, और लग ये रहा है बादियो नजर में जब तक ये फैसला नहीं आता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से भी महरूम हो जाएगी। एनीवेज, ना 10 साल का प्लान रहा, ना पार्टी रही, और ना ही बल्ले का निशान रहने वाला है। मजीद क्या हालात होने वाले हैं पाकिस्तान की सियासत के, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हम इस वक्त ज्वाइन करें जी वेरी ऑनरेबल अता तारड़ साहब। अता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। सियासत की बात होती रहेगी, आपकी पार्टी की भी बात होती रहेगी। मैं जरा पहले बात आपकी कर लूं। आपको टिकट मिल रहा है सर, आप इंटरव्यू में कामयाब हो गए हैं, हैव यू पास द इंटरव्यू विद फ्लाइंग कलर्स सर? और अगर टिकट मिल रहा है तो कौन से हल्के का मिल रहा है बताइए, मैं आना चाहती हूँ, आपका हल्का कवर करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि आपके हल्के में अता तारड़ साहब से कितने लोग मोहब्बत करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू बिनी सलीम साहबा। अभी जो इंटरव्यूज का प्रोसेस चल रहा है, तो हमारा भी गुजरांवाला डिवीजन का जो इंटरव्यू हुआ था आज से 2 दिन कबल, तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू रहा। तो पार्टी बहुत जल्द जो है वो अपने हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर देगी और उसमें नाम सारों के सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन आपको उम्मीद है कि आपको टिकट मिलेगा सर? आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं? देखिए मैं तो पार्टी की बेलौस खिदमत की है और इतनी की है कि मेरे मुखालफीन जो हैं वो शायद मुस्लिम लीग नून के किसी फर्द से इतनी नफरत नहीं करते जितनी मेरे से करते। तो दिन रात एक किया पार्टी के लिए। अब कभी वो मुखालफीन अता पार्टी के अंदर के हैं कि पार्टी के बाहर के? नहीं जी, देखिए मैं तो पार्टी का एहसान है, पार्टी ने डिप्टी सेक्रेटरी जनरल बनाया पाकिस्तान के लेवल पे, और उसके बाद मैं ऐसे पीएम भी रहा, मैं पंजाब का होम मिनिस्टर भी रहा। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, पार्टी ने ओवर मोबिलाइज किया हमेशा जब भी किया। अच्छा, ये जो मियां साहब ने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है इंटरव्यूज करने का, ऐसा नहीं लगता कि एक आई वॉश है? क्योंकि मियां साहब को जितना हम जानते हैं, और आप तो खैर हमारे से भी ज्यादा जानते हैं, वो बड़े वजादार किस्म के शख्स हैं। कोई इंटरव्यू देने के लिए आएगा उसको ये तो नहीं कहेंगे मियां साहब कि नहीं जी तुसी फेल हो गए, असी तानू नहीं टिकट देना। सो दिस इज एन आई वॉश, नो? व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस? देखिए हमारी पार्टी में एक बड़ा जमहूरी प्रोसेस है और इंटरव्यू हमेशा से होते आए हैं। और मियां नवाज शरीफ की दूरअंदेशी, उनकी दानिशमंदी और उनकी जो मरफ़त है, वो सारे जानते हैं कि एक वफादार शख्स है। तो ऑब्वियसली वो सबको मौका देना चाहते हैं कि हर कोई आके अपनी बात पार्टी के सामने रखे
اور پارٹی کے پاس سرویز بھی ہوتے ہیں, پارٹی کے پاس رپورٹس بھی ہوتی ہیں, ہر امیدوار کی بات سنی جاتی ہے, اور یہ نہیں کیا کہ چند امیدواروں کو بلائیں, جس نے پارٹی کو اپلیکیشن دی قائد نے خود بلا کے سنا. تو آئی تھنک یہ جمہوریت کے لیے ایک بڑی اچھی چیز ہے, اور جمہوری پارٹیوں میں ایسا ہی. اوکے, لاہور میں پوزیشن آپ لوگوں کی کافی بہتر ہے, مطلب جتنا ہم نے بھی سروے کیا ہے اور جتنا ہمیں انفارمیشن بھی ہے 60-40 کا ریشو ہے, کوئی 60% کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کافی تگڑی نظر آ رہی ہے, 60%. لیکن سر سینٹرل پنجاب جیت کر کے تو آپ صرف فیڈرل گورنمنٹ نہیں بنا سکتے نا, آپ لوگ کی کیا بات ہوئی ہے کہ صرف پنجاب جیتیں گے اور آپ کو سینٹرل کے اندر گورنمنٹ مل جائے گی, کہ کچھ اور بھی کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ دیکھیے ایک تو ہماری کوئی بات نہیں ہوئی, یہ ایک عجیب ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی, آپ کی بات ہو گئی ہے, بات کوئی نہیں ہوئی. ہمارے امیدوار جو ہیں 2018 میں بدترین طوفان کے باوجود, بدترین پری پول اور پول ڈے ریگنگ کے باوجود ہم پنجاب میں سنگل لارجسٹ پارٹی تھے, فیڈرل میں ہم اچھی کثیر تعداد میں ہمارے ایم این اے الیکٹ ہوئے. تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اچھے امیدوار موجود ہیں اور اچھی چلو فائٹ ہوگی, اور بہت ساری جگہوں پہ پی ٹی آئی کے پاس تو امیدوار ہی کوئی نہیں ہے. جس تیزی سے پی ٹی آئی بنی تھی اتنی تیزی سے وہ ڈسمینٹل ہوئی ہے, اور جس طرح لوگوں کو شامل کروایا گیا تھا زور زبردستی کر کے, اتنی تیزی سے وہ بھاگی ہیں پارٹی چھوڑ کے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا مقابلہ ہے, اسپیشلی پنجاب کے اندر, وہ ساؤتھ ہو, وہ سینٹرل ہو, وہ نارتھ ہو. تو مجھے تو اچھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سمپل میجورٹی پنجاب میں بھی اور سینٹر میں بھی حاصل کریں گے. ارے واہ, یہ تو کانفیڈنس لیول آپ کا بالکل اس ٹائم پر نا پی ٹی آئی کے ساتھ نیک ٹو نیک ٹکر پہ چل رہا ہے. وہ آن لائن جلسے کر کے اپنے آپ کو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, آپ بلا مقابلہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. خیر, ایک نظام قدرت ہوتا ہے اور ایک نظام سیاست ہے. یہ جو میاں صاحب کو ریلیف مل رہا ہے اور خان کو جو تکلیف مل رہی ہے, یہ کس نظام کے تحت مل رہی ہے, کچھ بتا سکتے ہیں؟ نظام قدرت ہے جی, جیسا کرو ویسا بھرو. بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو سزا دی گئی, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا. وجہ ایک ہی تھی کہ پروجیکٹ عمران خان کو لانچ کرنا تھا. اب جب آپ نے ناحق فیصلے سنائے, نا انصافی پہ مبنی آپ نے کیسز بنائے, اور ان کے اندر سبسٹنس کوئی نہیں تھا, تو کبھی نہ کبھی ان کیسز سے منطقی انجام تک پہنچنا تھا. ہماری ایون فیلڈ کی اپیل ہو, العزیزیہ کی ہو, 5 سال سے پینڈنگ تھی. اب جب ثبوت نہیں ہے, اور اس وقت وقتی طور پہ ایک جی آئی ٹی بنا کے واجد ضیاء کے اندر یہ تمام معاملات کیے گئے ایک لاڈلے کو لانے کے لیے, تو وہ آبویسلی وہ کیسز کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچنے تھے. اب خان صاحب نے جو کیا وہ توشہ خانہ کے اربوں روپے کے تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچنے کا معاملہ ہو ڈکلیئر نہ کر کے, وہ سائفر کا معاملہ ہو, وہ 190 ملین پاؤنڈ کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہو, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کے ٹھوس شواہد موجود ہیں, اور اس کا تو جواب دینا ہوگا, حساب بھی دینا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ جو ایک نیوٹرلٹی کی بات ہوئی, اور اپریل کے بعد نو کانفیڈنس سے پہلے حالات نیوٹرل ہو گئے, تو اس کے بعد آبویسلی خان صاحب تو کسی زوم میں بیٹھے تھے. ان کو تو یہ ایک غلط فہمی تھی کہ میرا اقتدار جو ہے ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی, اللہ تعالیٰ کا اقتدار ہے. تو یہ انسان تو بے بس ہوتا ہے, مگر انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں اور جس بھی زوم میں کی ہیں اس کا حساب کا اب ٹائم آ گیا. تو دے صاحب, اب رسیدہ کر دو, ہمیں کہتے تھے تو یہ جو عطا جو نظام قدرت ہے آپ کہہ رہے ہیں جس کے تحت خان کے ساتھ ہو رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے, میاں صاحب تو خوش ہوں گے نا اس نظام قدرت سے؟ آپ لوگ خوش ہیں, سیٹسفائیڈ ہیں, دل پہ کوئی بوجھ تو نہیں ہے؟ بات کا بوجھ تو اس پہ ہونا جس نے کچھ کیا ہو, جس کے ساتھ سب کچھ ہوا, اور جو ظالم تھا, جو جابر تھا, جس نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا, منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا میں اے سی اتار دوں گا, میں گھر کا کھانا بند کر دوں گا, میں دوائیاں نہیں جانے دوں گا, میں فلاں کر دوں گا, تو آج وہ پابند سلاسل ہے. تو اپنے کیے دھرے کے اوپر ہے نا, کسی نے تو نہیں کیس پر, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ سائفر لہراؤ اور نیشنل سیکورٹی سے کھیلو, آفیشل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن کرو. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اپنی بیگم کو کہو کہ گھر پہ وہ ہیرے جواہرات اور گھڑیوں کا کاروبار اور بیوپار کھول لے اور بلیک مارکیٹ میں ان چیزوں کو بیچے, اور اس پہ انڈر ڈکلیئر کر کے 2 کروڑ کی جو چیز ہے اس کو 10 لاکھ کا دکھا کے 5 لاکھ خزانے میں جمع کرا کے باقی پیسے کھا جائیں. یہ کاروبار تھا. 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگی جا رہی تھیں, القادر ٹرسٹ بن رہا تھا, 60 ارب روپیہ مالک ریاض کا معاف کر دیا. تو یہ آبویسلی یہ اب ایک قانون کے مطابق ہے, تو سامنا تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے, عطا میرے ساتھ بنے رہیے گا بیکاز a lot more after this break. We'll be back.
کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات دینر سلیم کے ساتھ ویری مچ ان کانورسیشن ود عطا طاہر صاحب. عطا طاہر صاحب، اپیرنٹلی لگ یہی رہا ہے کہ اسٹیج سج چکا ہے، چوتھی بار ملک کے وزیر اعظم نواز شریف بننے جا رہے ہیں، لیکن ایسے میں پھر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ نون لیگ ایک بیانیے کی کشمکش میں ہے. جیسے کہ نواز شریف صاحب جب سے پاکستان آئے ہیں، میں نے ان کو ایک جملہ لگاتار ہر جگہ پہ کہتے ہوئے سنا ہے، وہ ہے کہ انتقام لینا نہیں چاہتا لیکن احتساب تو ہونا چاہیے. آخر نواز شریف صاحب چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے، نواز شریف صاحب ایک ویژنری اسٹیٹسمین ہے. ان کی جو مینار پاکستان کی تقریر تھی واپسی کے بعد، وہ تو تڑا پہ، الزام تراشیوں پہ، بہتان پہ مبنی نہیں تھی. انہوں نے فیوچر کا ایک ویژن دیا. وہ اس ملک کی تعمیر و ترقی چاہتے ہیں، وہ ایک پاکستانی کی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں، وہ مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے چاہتے ہیں، وہ ہائی ویز اور موٹر ویز بنانا چاہتے ہیں، وہ اسکول، کالج، اسپتال، یونیورسٹیاں بنانا چاہتے ہیں. تو میاں نواز شریف کا ویژن تو بالکل کلیئر ہے، مگر آبویسلی وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو اس ملک میں پچھلے 4 سال میں جو بے دردی سے لوٹا گیا ہے اور جو عمران نیازی صاحب نے یہاں پہ جرائم کیے ہیں، وہ قانون کے مطابق چلیں. اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرو یا کسی کو جیل میں ڈال دو یا میں جیل میں بند کر دوں گا. وہ قطن یہ بات نہیں کرتے، وہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کی بات کرتے ہیں. احتساب کا ایک عمل ہے، وہ چل رہا ہے، وہ چلتا رہے گا. اس پہ میاں نواز شریف کا کیا عمل دخل ہے؟ رائٹ. تو آپ کے ساتھ جو ہوا عطا طاہر صاحب 2018 کے انتخابات میں، آپ سے مراد آپ کی پوری پولیٹیکل پارٹی ہے، ہم نے اس کی مذمت کی، تب بھی کی تھی، آج پھر کرتی ہوں. لیکن جو 2023 میں، یا میں اگر یہ کہوں 2024 میں جو انتخابات ہونے والے ہیں، ان میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا آپ اس کی مذمت کریں گے؟ کیونکہ جو آپ کے ساتھ ہوا اس کا 10-20% بھی ان کے ساتھ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے. آپ اس کی مذمت کریں گے؟ دیکھیں، اب میں کیا کہوں. اگر رانا ثناءاللہ بھی روئے ہوتے اور چیخیں ماری ہوتی اور کہا ہوتا ہائے میں مر گیا، اور احسن اقبال نے بھی آنسو بہائے ہوتے اور دھاڑے مار مار کے ٹی وی پہ منہ اڑ کے روئے ہوتے، منہ اڑ ایک پنجابی کا لفظ ہے، منہ اڑ کے روئے ہوتے، اور شہباز صاحب نے بھی کہا ہوتا کہ تباہی اور بربادی ہو گئی اور اپنے سر پہ ہاتھ مارے ہوتے 2-3 بار. پرابلم ان کا یہ ہے، یہ دیکھتے نہیں ہے نا، جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کا منہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وقت کے فرعون ہیں. تو بات یہ ہے جو ہمارے ساتھ ہوا اس کا عشر اشیر ان کے ساتھ نہیں ہوا. ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں تھا نا. ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم تو ایک کولیٹرل ڈیمیج بنے ایک لاڈلے کی لانچنگ کے حوالے سے. اس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑا. انہوں نے 9 مئی سے لے کے، سائفر سے لے کے، توشہ خانہ سے لے کے کوئی چیز چھوڑی ہے تو آپ مجھے بتا دیں. اور دیکھیے، علیم خان اور جہانگیر ترین یہ 2 سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے جو تحریک انصاف میں شامل تھے، جنہوں نے شمولیتیں کرائیں، جنہوں نے لوگوں کو شامل کیا، جن کو لوگوں کا بیک گراؤنڈ پتا تھا، سیاست سے جڑے ہوئے تھے، پاک دھرتی سے جڑے ہوئے تھے. جب شہزاد اکبر اور شہباز گل جو آج کل دونوں بار بھاگے ہوئے ہیں، انہوں نے پارٹی ٹیک اوور کی اور غیر سیاسی سوچ کے یہ متحمل لوگ آ کے اپنی سوچ کو مسلط کیا پارٹی کے اوپر، اور عمران خان نے پرچے دیے جہانگیر ترین کی بیٹیوں پہ، علیم خان پہ، علیم خان کی بیوی پہ، اور کیسز بنائے اور جیلوں میں ان کو ڈالا. تو پھر سیاسی آئسولیشن کا ذمہ دار کون ہے؟ آئی پی پی کیا اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے؟ آنسر از نو. آئی پی پی اس لیے بنی ہے کہ آپ نے اپنے سیاسی رفقا کو، آپ کے جو محسن تھے، تم تو محسن کش آدمی ہو، ان سے پیسے بھی کھاتا رہا، ان کی سیاسی سمجھ بوجھ سے بھی فائدہ اٹھاتا رہا. ہمیں تو یہ پتہ جب ٹائم آیا عطا صاحب کہ آئی پی پی شاید آپ لوگوں نے بنائی ہے، آپ کی بی ٹیم ہے، ایسا نہیں ہے؟ ابھی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے کچھ؟ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ آئی پی پی اور ہمارا ایجنڈا ایک ہے. میں نہیں سمجھتا کہ آئی پی پی اور ہماری کوئی اس طرح کی ہم آہنگی ہے کہ بالکل سب کچھ ہمارا ایک ہی ہوگا. میں بالکل نہیں سمجھتا. آئی پی پی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے، ان کے اپنے لوگ ہیں، ہر جگہ ہمارے امیدواروں کے مد مقابل ان کے امیدوار کھڑے ہیں. چلیے، جہاں پہ ہیں. عطا صاحب، پی ٹی آئی کے آن لائن جلسے کامیاب ہو رہے ہیں. ایٹ لیسٹ پی ٹی آئی تو یہی کلیم کر رہی ہے کہ ہمارا آن لائن جلسہ بڑا کامیاب ہو رہا ہے. آپ کے تو فزیکل جلسے بھی نہیں ہو رہے ہیں. کب ہو رہے ہیں آپ کے جلسے؟ میاں صاحب نے کب باہر نکلنا ہے 188 سے؟ کب ملنا ہے؟ کب جلسے ہوں گے؟ اور آن لائن جلسوں کا بھی آپ لوگ کو اتنا ڈر ہے کہ جو حکومت ہے اس کو انٹرنیٹ بند کرنا پڑتا ہے. پی ٹی اے خود آ کے آج کہہ رہی ہے کہ ہم فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہ انٹرنیٹ کیسے بند ہو گیا. تو سر یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے آپ کے کانفیڈنس کو دیکھتے ہوئے. جی سر. میرا تو خیال تھا کہ یہ انٹرنیٹ سلو ہونے کا الزام نہیں لگائیں گے اور ان کے لاکھوں مداح ملک سے باہر بیٹھے ہیں. تو میرا تو خیال تھا 25-30 لاکھ تو باہر سے ہی آ جائیں گے لوگ جو جوائن کر جائیں گے. پی ٹی اے تو پاکستان میں آپریٹ کرتی ہے نا، اوورسیز تو نہیں آپریٹ کرتی کہ انٹرنیٹ وہاں بھی سلو کر دے.
تو بات یہ ہے کہ یہ ورچوئل جلسہ ہوا ہے, ورچوئل پارٹی رہ گئی ہے, تو ورچوئل الیکشن کرا کے ورچوئل وزیر اعظم بنا کے تو آن لائن ہی یہ کھیل لیں گیم جو انہوں نے کھیلنی ہے. یہ ویڈیو گیم کی شوقین ہے, کر لیں ایسا جو حساب کتاب کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں اس چیز سے. دیکھیے ہماری پارٹی کا ایک ٹائم ہے ہر چیز کا, امیدوار فائنل ہوں گے تو جلسے ہوں گے نا. ایک بڑا جلسہ کیا, اس کے بعد ہم نے جو کینڈیڈیٹس کی شارٹ لسٹنگ ہے ہم اس کے پروسیس میں چلے گئے. اب آبویسلی کینڈیڈیٹ شارٹ لسٹ ہوں گے تو آگے جا کے جلسے ہوں گے. جلسوں کا مرحلہ آتا ہے پارلیمانی ووٹ کے بعد. ہم نے بہت بڑا جلسہ بھی کر لیا, پارٹی کا ایک پالیسی بھی دے دی, پالیسی بیان بھی دے دیا, تقریر بھی کر لی. اب تو شارٹ لسٹنگ کا معاملہ ہے, الیکشن الائنسز کا معاملہ ہے, دوسرے صوبوں کے ہم نے دورے کر لیے, تو اب ہم فائنل حتمی شیپ دے کے اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے عطا صاحب, جسٹ ریمائنڈر کہ جو انتخابات ہیں وہ 8 فروری کو ہیں, اور جو سپیڈ آپ اپنی بتا رہے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کچھ زیادہ ہی کمفرٹیبل ہے. اینی ویز آئی ول لیو یو ان کمفرٹ زون. نامینیشن پیپر تو 20 سے 22 ہیں, اس سے پہلے سب کو ڈیسائیڈ ہوگا, اور نامینیشن کلیئر ہو جائے تو اس کے بعد کیمپین شروع ہوا کرتی ہے. آل رائٹ جی, آل دا ویری بیسٹ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات وینر سلیم کے ساتھ, اور سیدھی بات زون میں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ویری آنریبل سینیٹر ہمایوں محمد صاحب نے, رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے. السلام علیکم, وارم ویلکم. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکری صاحب, رہنما ہے استحکام پاکستان پارٹی کے. السلام علیکم, خوش آمدید. میں آغاز سینیٹر محمد صاحب آپ سے کرنا چاہوں گی, کیونکہ مجھے بتا دیجیے گا کہ اسٹیٹس کیا ہے. کیا مجھے آپ کو مبارکباد دینی ہے صرف اس لیے کیونکہ کل آپ لوگ کا ایک آن لائن جلسہ ہوا, سو ضرور بتائیے گا کہ اس کی اسٹرینتھ کیسی تھی. پر اس سے پہلے میں ساتھ ہی اپنا سوال رکھ دوں. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں گراؤنڈ پر جو بھی پوزیشن ہو, لیکن یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی کنگز پارٹی ہے تو وہ آپ کی پارٹی ہے. مطلب اس کا ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اب جلسے بھی آن لائن ہوا کریں گے, تو کل کو میرے لیے یا عوام کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہوگی اگر آپ حکومت بھی کل کو سوشل میڈیا پہ بنا لیں تو. Thank you very much جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. You have been very kind, very sarcastic but very kind جی. ٹھیک ہے, اس طرح ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جب ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے آپ کو انوویشنز کو, جب پہلی بار لوگ چاند پہ گئے تھے نا تو سب لوگوں نے بڑا شور مچایا تھا, خفا بھی ہوئے تھے کہ چاند پہ چلے گئے, یہ ہو گیا. جب فرسٹ ٹائم لاؤڈ اسپیکر آیا تھا تو اس کے اوپر بین لگ گیا تھا اینڈ سو آن. ٹھیک ہے, ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جو انٹرپرینورز ہوتے ہیں نا وہ باقیوں سے بہت پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ کے پی میں کسی بھی جگہ پہ ورکر کنونشن کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگوں کے اوپر دفعہ 144 لگ جاتا ہے. حالانکہ ساتھ والے گاؤں میں یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی والے جلسہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, لیکن ہمارے اوپر ہو جاتا ہے, بندوں کو بھی اندر کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اس جلسے میں ہم لوگوں نے ایک اور کام کیا تھا. ہم لوگوں نے اس میں اناؤنس کر کے ہم لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو ہم نے عمران خان کی بھی ایک تقریر کروائی تھی. اچھا, یہ ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہے. آپ کی بات جو گراؤنڈ ریالٹی ہے نا کہ گراؤنڈ میں نہیں ہے, میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں. آپ ایک کام کر لیں, آپ اس وقت جتنے بھی آپ کے جاننے والے ٹی وی چینلز والے جو بھی گراؤنڈ پہ گئے ہیں اور انہوں نے مختلف شہروں میں مختلف جگہوں پہ مختلف ان میں جا کے انہوں نے آن گراؤنڈ لوگوں سے ان پرسن سوالات کیے ہیں, اور یہ پرسنل چھوٹے چھوٹے وہ کیا کہہ سکتے سنیپ قسم کے ادھر کی وہ تھی کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں کہ کون لوگ کس کو کرتے. اس سب جگہ پہ زیادہ تر جگہوں پہ بٹوین 70 and 80% پی ٹی آئی کو ہی لوگوں نے کہا کہ ہم ووٹ دیں گے. تو گراؤنڈ ریالٹی ہمیں پتہ ہے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, ہم لوگوں نے اس دفعہ اپنے لوگوں کے لیے تاکہ وہ لوگ آ سکے, کیونکہ ہمیں جلسوں کی تو ضرورت نہیں. آپ نے دیکھا ہے کوئٹہ میں کیا ہوا ہے, اتنے بڑے بغیر عمران خان کے, بغیر فرسٹ ایئر لیڈرشپ کے, وہاں پہ جا کے اتنے بڑے, پشین میں اتنا بڑا, باقی جگہوں پہ اتنے بڑے. آپ نے دیکھا ہے کہ اپر دیر میں کیا ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ کوہاٹ میں کیا ہوا, آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ کتنے زیادہ لوگ نکل رہے ہیں. اور اب ہو یہ گیا ہے کہ اب آپ لوگ مروت صاحب کو بھی پکڑ کے اندر کر رہے ہیں, جو بھی باہر نکل ان کو پکڑ کے, بلکہ طریقہ یہ ہے کہ
اگر آپ نے پولیس کو بلانا ہے تو لوگ کہتے ہیں بہتر طریقہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرا دے تو 1-5 سے زیادہ جو ہے نا جلدی پولیس آ جائے گی آپ کو پکڑنے کے لیے. تو اس وقت آپ اپنا مسئلہ بتا دیں کہ یار اصل مسئلہ یہ تھا اس لیے میں نے یہ جھنڈا پکڑا تھا. چلیے آپ کی یہ والی سارکیزم بھی مجھے اچھی لگی, لیکن سر مجھے الاؤ کیجیے کہ سپلیمنٹری کوشچن لینا. کیا میں آپ کو مبارکباد دوں؟ واز یسٹرڈے دا آن لائن جلسہ واز اے سکسیس؟ کیا میں یہ کہوں؟ مجھے پہلے یہ اسٹیٹس بتا دیں, کیونکہ اگر میں نے آپ کو مبارکباد دینی ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف آپ مبارکباد بھی لینا چاہ رہے ہیں, ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جلسہ آن لائن ہی تھا لیکن بہت اچھا ہوا, دوسری طرف آپ کارنر کرنے کا ایک رونا بھی رو رہے ہیں. تو الاؤ می ٹو آسک سر کہ جو آپ نے نظام کے ساتھ کیا, اپنے سہولت کاروں کے ساتھ مل کر کے 9 مئی کو ایک بہت ہی ڈسپلنڈ ادارے کے اندر آپ نے ایک ڈیبیٹ پیدا کرنے کی کوشش کی, آپ نہیں کر سکے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا لا ہو رہا ہے, اکارڈنگ ٹو دا بک ہو رہا ہے, تو پھر رونا کس بات کا؟ دیکھیے اس طرح لیٹس پٹ لائک دس, ٹھیک ہے, اٹ از یٹ ٹو بی پرووڈ کہ اٹ واز باقاعدہ پلانڈ اور ساری چیزیں, اٹ از یٹ ٹو بی پرووڈ ان دا کورٹ آف لا, ٹھیک ہے. ٹل اٹ از ناٹ پرووڈ لیٹس ناٹ ایزیوم تھنگس, اور ہم لیٹ کیا کہہ سکتے ہیں اسے, لا ٹیکس اٹس کورس. ان دا مین وائل ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں آپ نے 102 بندہ ایک جگہ پہ پکڑا ہوا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ شامل تھے, نمبر 2 آپ لوگ کہتے ہیں آپ نے کوئی 1000-1200 بندہ الگ پکڑا ہوا ہے کہ یہ لوگ شامل تھے, اس کے علاوہ جو باقی لوگ شامل نہیں تھے, لیٹس سے مروت صاحب تو شامل نہیں تھے نا, لیٹس سے شعیب صاحب بھی شامل نہیں تھے, اور بہت سارے لوگ شامل نہیں تھے, اگر وہ کر رہے ہیں تو ان کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ جو باقی جگہوں پہ لیٹس سے جو چکیسر میں یا اس جگہ پہ شانگلہ میں کئی کر رہے ہیں, وہاں پہ تو کوئی بندہ کسی جگہ پہ نہیں کیا تھا, تو ادھر کیوں کر رہے ہیں, روک رہے ہیں؟ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں, ہم رونا نہیں رو رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مارجنلائز کیا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ باقیوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. سو ان کو فیسیلیٹیٹ اس لیے کر رہے کہ ان سب کو ڈر ہے, ساری پارٹیز کو ڈر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی فورس ہے کہ جس سے یہ لوگ سارے اکیلے آ کے مقابلہ نہیں کر سکتے. تو فائنلی ان لوگوں نے سب نے یہ سوچ رہے کہ ہم لوگ کیوں نہ سیٹ ایڈجسٹمنٹس کر لیں, ٹھیک ہے, ہم ان سب کو ایڈجسٹ بھی کر دیں گے, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ تھنگ. اب بات آ جاتی ہے, آپ نے کہا کہ کیا جلسے کی مبارکباد ہے. دیکھیے مبارکباد اب ہمیں ضرور اس لیے دیں کہ اگر ایک گورنمنٹ اس قدر گھبرائی ہوئی ہے کہ اس نے ایک آن لائن جلسے کے لیے پورے پاکستان کے نیٹ ورکس کو ڈاؤن کر دیا, ان کے جو سوشل میڈیا کے اوپر بین لگا دیا, اس کے اوپر آپ لوگوں نے کر دیا, یہ ہماری کامیابی ہے. دیٹ مینس کہ دے ور سو ورڈ کہ انہوں نے اس کو ہونے نہ دیا. بالکل اسی طریقے سے جیسے لاہور کا جب جلسہ ہوا تھا تو انہوں نے 500 کے قریب کنٹینر ہر گلی میں لگایا ہوا تھا, اس کے باوجود ہم لوگوں نے پورا کا پورا جو مینار پاکستان کے گراؤنڈ تھا اور بہت بڑا تھا وہ ہم نے بھر دیا, ایز اپوز ٹو باقی جلسہ جو 21 اکتوبر کا تھا کہ جس میں لوگوں کو ڈال کے, اور ایسے لوگوں کو ڈالا گیا تھا کہ جب ڈرون نے اوپر سے دکھایا تو پیچھے بالکل خالی تھا, وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اگر آپ اس لحاظ سے کرتے ہیں, بالکل وی ہیو میڈ آور گراؤنڈ, ہم لوگوں نے جو کرنا چاہتے تھے ہم نے کر دیا, ہم نے بتا دیا ہے کہ ہم لوگ اگر کریں گے. پتہ نہیں میری مبارکباد سے آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی, میں ظاہری سی بات ہے ابھی ویک کا پہلا شو ارے کی ہوگی, اگر وہ مجھے مبارکباد یا روکڑی صاحب دیں گے میں ان کو بھی خوشی سے قبول کروں گا. میں یہی پوچھنے والی تھی, روکڑی صاحب کے پاس مجھے جانے کی اجازت دیجیے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے کمپٹیٹرز آپ کو مبارکباد دیں وہ اس کی زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ آپ ایسے بھی آج کل اینکرز کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے, اینکرز کی کیا آپ ویلیو سمجھتے ہیں, ہم کیا بولے, ہم بس آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی جو بھی آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہوں گے اپنی کیپیسٹی کے اندر. میں جانا چاہوں گی جی روکڑی صاحب کے پاس. میجر صاحب بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے, آپ نے بہت ان انٹرپٹیڈ جن کی گفتگو سنی ہمایوں احمد صاحب کی. سب سے پہلے تو آپ کیا ان کو مبارکباد دینا چاہیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو بھی آن لائن جلسہ ہوا اگر آپ کے نالج میں تھا, کیا اگر وہ کامیاب ہوا ہے تو آپ ان کو مبارکباد دینا چاہیں گے؟ لیٹس اسٹارٹ فرام ہیئر. نہیں, میں چاہوں گا جو اصل سچویشن ہے اس پہ. جی بتائیے. ممن صاحب نے بات کی, پارٹی کی بات چلی, پارٹی کیا آپ نے اسٹارٹ کیا کہ سوشل میڈیا پہ رہ گئی ہے. حقیقت یہی ہے کہ پارٹی سوشل میڈیا پہ گئی ہے, لیکن کیا یہ پارٹی تھی؟ واقعی یہ پارٹی تھی, اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں نے اس کو جس طریقے سے جوائن کیا, جس طریقے سے یہ پارٹی بنی,
ہر ڈسٹرکٹ میں تنظیم، ہر زون میں تنظیم، اور یہ ایک بہت اچھی پارٹی بن گئی. پھر ڈیلیورنس آیا 3.5 سال آپ کے سامنے وہ، اور پھر اس کے باوجود اسٹل پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی. پھر انہوں نے ایک راستہ اڈاپٹ کیا، اور وہ راستہ تھا کہ آپ اپنی اسٹیٹ کو نقصان پہنچائیں. اور وہ جو تمام لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، انہوں نے ایک نیریٹو ڈیزائن کیا کہ ان کو اکسایا اور ان کو ان کے ذہنوں میں اپنے ملک کے لیے زہر بھرا. اب وہ یہ جو سچویشن ہے یہاں پر، یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے دائرہ سے نکل کر کسی اور راستے پہ چل پڑی. اور پھر 9 میں ایک واقعہ ہے جو اس کا آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ واٹ ڈو دے ایکچولی وانٹ. اور مہمان صاحب نے کہا اٹ از ٹو بی اسرٹن کہ کورٹس نے کہ 9 میں کیا کس نے ہے، یہ اسرٹن ہو چکا ہے. جو پہلی انکوائریز ہوتی ہیں وہ کورٹ نہیں کرتی، آپ کی جو انکوائریز ہوتی ہیں وہ جو ہو چکی ہیں کہ کس نے یہ کیا، ساری چیزیں کلیئر ہیں. اب ایک اچھی پارٹی سے، ایک پروگریسو پارٹی جس کو ہونا چاہیے تھا، اس سے انہوں نے یہ جو راستہ اڈاپٹ کیا اور ابھی تک یہ اس پر قائم ہے. آپ یعنی اس راستے میں کوئی چینج نظر نہیں آ رہا. یہ کسی جگہ پر بھی آپ کو گورنمنٹ لا کو، اسٹیٹ کو اور اداروں کو یہ چیلنج کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور انہوں نے ایک بہت جو بڑی زیادتی کی اس ملک کے نوجوانوں کے ساتھ کہ انہوں نے ان کو تو ان سے امید تھی نا کہ یہ جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو ریفارمز لائیں گے یا سارے کام کریں گے. 3.5 سال گورنمنٹ میں بزدار کی حکومت چلتی ہے، اور جب یہ گورنمنٹ سے جاتے ہیں تو انہوں نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ جو امیدیں ان سے تھی لوگوں کو، انہوں نے ان تمام مایوسیوں کو ایک بڑے ٹیکٹیکلی پھیرا اور اس پبلک آف پاکستان کو کے اوپر کہ آپ سارے منڈیوں کی تمام کو مایوسی کے اندر دھکیل دیا اور اس قوم کی امید کو توڑ کر ان کے دلوں کے اندر زہر بڑا اگینسٹ دا اسٹیٹ. یعنی دے ول نیور سے کہ میری یہ رسپانسبلٹی ہے، میں نے یہ کام کرنا تھا. نہیں، دے ول آلویز سے کہ اس نے نہیں ہونے دیا، اس نے نہیں ہونے دیا، اینڈ تھروئنگ دا بلیم. اور پھر ایک اور انفارچونیٹ چیز یہ ہوئی کہ یہ جو پولیٹیکل اسٹیج ہے نا ہمارا، جو لگتا ہے جس کے اوپر وہ جو بڑا ایک اسٹیج لگتا ہے جس پہ اوپر پالیٹیشین کھڑا ہو کے کرتا ہے، وہ جو اسٹیج تھا وہ ایک وینم کے لیے استعمال ہوا، موکری کے لیے استعمال ہوا، تمسخر ٹھٹھے کے لیے استعمال ہوا، اور ہر وہ راستہ اڈاپٹ کیا گیا جس میں قوم میں ڈویژن ہو، اور یہ کامیاب ہوئے اس میں. اب کون تھا پیچھے ساری موٹیو کے، کون کرا رہا تھا، لیکن یہ بڑی کامیابی سے انہوں نے یہ کام کیا. اب بات یہ ہے کہ یہ آج تک اس نیریٹو پہ قائم ہے. اس نیریٹو میں 1 انچ کی تبدیلی نہیں ہے. ایک جگہ پر بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ یہ تسلیم کریں کہ ہم نے یہ زیادتی کی. کیوں؟ اگر وہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر کوشچن چلا جائے گا کہ ادھر آئے نا آپ نے 3.5 سال کیا کیا. اب اپنی تمام جو اپنے دور کو چھپانے کے لیے اس نیریٹو پہ چل رہے ہیں. میں آج کنکلوڈ کروں گا پوائنٹ کو. اب یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہ گئی. محمد صاحب ایک بیٹھے ہوتے ہمارے بھائی ہیں، سینیٹر ہیں، پرانے ہیں پارٹی کے. یہ پارٹی چلی گئی ہے پروفیشنل لائرز کے پاس جو فیس لے کے کام کرتے ہیں. کل ایک بندے نے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے. میں نے کہا حضرت روکری صاحب 1 منٹ، سوری، مجھے آپ کو ایک فیکٹ چیک دینا ہے. فیس لے کے کام نہیں کرے، ایسے نہ کریں، زیادتی نہ کریں. نہیں سر، وہ ٹکٹ کے بدلے کام کر رہے ہیں. پارٹی کو ٹکٹ ملے گا. نہیں، پھر آپ کی رپورٹ بھی تھوڑی کمزوری ہے. ٹکٹ کے بدلے نہیں، فیسیں لے رہے ہیں. اور اس میں پھر کسی دن اس سے کر لیں گے. اینڈ دے آر میکنگ بگ منی. اس کے لیے فنڈنگ ہو رہی ہے، دے آر میکنگ بگ منی، اور آپس میں ان کی لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں اس چیز کے لیے. محمد صاحب جیسے پالیٹیشینز کو ان چیزوں کا شاید علم ہوگا کہ پارٹی میں ہو کر رہا ہے. یہ چلی گئی پارٹی، چلی گئی ان کچھ وکیلوں کے پاس. ایک وکیل صاحب نے کہا کہ دیکھیں جی محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح بھی وکیل تھے. میں نے کہا بھائی، ایک ڈاکٹر بھی پالیٹیشین ہو سکتا ہے، ایک وکیل بھی پالیٹیشین ہو سکتا ہے، ذمہ دار بھی پالیٹیشین ہو سکتا ہے. لیکن آپ یہ سوچئے کہ ایک پروفیشنل وکیل جو کہ ہر اس کا جس کے ساتھ کوئی پالیٹکس کا تعلق نہیں ہے، نہ وہ پالیٹیشین ہے، اس نے آ کے گروہ نے آ کے اس پوری پارٹی کو اس وقت چلا رہی ہے. اور یہ پارٹی ان پروفیشنل لائرز کے پاس ہے جو فیس لے کے کام کرتے ہیں. تو دس از واٹ دے ہیو ڈن ٹو دیئر پارٹی، دس از واٹ دے ہیو ڈن ٹو جو لوگ ان کے ساتھ چلے تھے، جنہوں نے زندگیاں گزاری، اور جو نوجوان تھا اس کو انہوں نے اکسا کے 9 مئی والے دن جو کام کرایا. اور پھر سب سے بڑا ظلم
کہ اس کو بے آسرا چھوڑ دیا. مجھے اس کے اوپر میجر صاحب رسپانس لینے کی اجازت دیجیے. آئی وانٹ ٹو آسک سم مور کوسچنز ٹو یو, لیکن میں ذرا سینیٹر صاحب سے اس کے اوپر رسپانس لے لوں. سینیٹر صاحب, پوری کی پوری پارٹی آپ کی لائرز کے پاس چلی گئی ہے, لائرز کو ٹکٹ مل رہا ہے, لائرز کو فیس دی جا رہی ہے. مجھے تو سر آپ کا اسٹریس ہو رہا ہے, آپ تو چلے ابھی تو کچھ ٹائم کے لیے سینیٹر رہیں گے, بٹ ڈو یو سی اے فیوچر فار یور سیلف ان پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں اس طرح ہے, روکڑی صاحب نے جو کمنٹس کیے ہیں, میں صرف ایک بات بتا سکتا ہوں, آئی ایم اے پروفیشنل ڈاکٹر. میں اس وقت اپنے کلینک میں بیٹھا ہوا ہوں, میں آج سارا دن کام, ٹھیک ہے نا, اور کہاں سے میں کام کر رہا ہوں, تو ہم لوگ یہاں ورکر ہیں. ایز اپوز ٹو اے پروفیشنل پالیٹیشین جو پالیٹکس سے کماتا ہے, اس سے بہتر ہے انسان پروفیشنل لائر ہو, پروفیشنل ٹیچر ہو, پروفیشنل انجینئر ہو, پروفیشنل ڈاکٹر ہو, پروفیشنل بزنس مین ہو, اور وہ ادھر سے کمائے اور پالیٹکس میں اپنا ٹائم دے. یہاں پہ یہ الٹا حساب کتاب ہے. یہ جدید پشتی لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس سے ہم نے کمانا ہے. پالیٹکس سے کیسے کماتے ہیں یہ لوگ؟ پالیٹکس سے کیسے کماتے ہیں؟ کک بیک لیتے ہیں, کسی کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے جاننے والے کو یہ مختلف چیزیں دیتے تھے. رہی بات یہ کہ جو انہوں نے پروفیشنل لائرز کی بات کی, آئی تھنک دیٹ واز ویری انوانٹیڈ کمنٹ. پروفیشنل لائرز پیسے لیتے ہیں اپنے کام کے. پالیٹکس میں دے آل ورک فار دا پولیٹیکل پروسیس. اس میں جیسے آپ نے کہا قائد اعظم تھے, باقی بھی بہت بڑے بڑے ہیں. اعتزاز احسن صاحب بھی پالیٹیشین ہیں لیکن پروفیشنل لائر بھی ہیں. باقی لوگ بھی اس قسم کے کتنے ہیں جو کہ پالیٹیشین بھی ہیں. اور لیکن میمن صاحب ایک تھوڑی سی تصحیح یہاں پر بھی میں ایڈ کرنا چاہوں گی. سر آپ کنٹینیو کیجیے گا. بالکل وہ پالیٹیشین ہے, بالکل وہ لائر ہے, لیکن الیکشن لڑ کر کے وہ پارلیمان میں آنا ان کا بڑا مشکل ہے. وہ بھی آتے ایسے سینیٹر ہی ہیں. سر جی کنٹینیو, جسٹ ٹو گیو اے فیکٹ چیک. کہ بہت سارے پالیٹیشینز آپ کو نظر آئیں گے جو الیکشن لڑ کر آئے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لڑ کر آتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں. اصل میں پرابلم ان لوگوں کا یہ ہے کہ یہ لوگ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں نا, یہ ان کے متھے لگ گئے ہیں. جو لوگ مافیا والے ہیں نا, چاہے وہ شوگر مافیا ہے, چاہے وہ یہ پاور مافیا ہے, چاہے وہ کسی اور قسم کی مافیا ہے, ان کے ساتھ یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے اس قسم کے مافیا جو ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے ان لوگوں کو کریں. اور یہ یاد رکھیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگ اس وقت تک چل رہے تھے جب تک ہم نے اس مافیا کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا. جب مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالا تو اس کے بعد پرابلم ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں. اور اس کے ساتھ آپ کے پاس میجر صاحب, مجھے اس بات پہ تھوڑی سی حیرانگی ہو رہی ہے سینیٹر صاحب اور میجر صاحب بہت. اس سے پہلے کہ میں میجر صاحب آپ کے پاس آؤں, تھوڑا سا کامنٹ میرا بھی لے لیں. میں بھی اس ہاٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوں ایز اے پاکستانی اینڈ ایز این اینکر آلسو. مجھے بھی کبھی کبھی یہ کامنٹس آ جاتے ہیں. لائر الیکشن بھی لڑ سکتا ہے اور اس کے علاوہ سیاست بھی کر سکتا ہے اور اپنی وکالت بھی کر سکتا ہے, اور جو ڈاکٹر ہے وہ بھی الیکشن لڑے, سیاست کرے, وکالت کرے. لیکن الزام آپ ہمیشہ اینکرز اور تجزیہ کاروں پر لگاتے ہیں کہ جی بایس یہ ہو گئے. تو مطلب اب تو وکیل بھی بایس ہو گئے, ڈاکٹر بھی بایس ہو گئے. خرم صاحب, آپ نے بڑے اچھے اچھے نام توڑے ہیں پچھلے کچھ عرصے کے اندر. خرم روکڑی صاحب, میرا سوال لے لیجئے, جواب اس کا جو ہے بریک کے بعد آ کر کے جانیں گے. خرم روکڑی صاحب, آپ لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت اچھے اچھے بندے جو ہیں اپنی پارٹی کے اندر شامل کیے ہیں. ہر 2-4 دنوں کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر کوئی بڑا کھڑاک ہو جاتا ہے, کوئی بڑا نام شامل ہو جاتا ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ہمایوں اختر صاحب نے آپ کو جوائن کیا ہے. پر سر جلسوں کے اندر وہ دمخم نظر نہیں آ رہا. جلسوں کے اندر تو اتنی سکسیس اور اتنی اٹریکشن بھی نظر نہیں آ رہی ہے جتنی پی ٹی آئی کے آن لائن جلسوں میں آتی ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے, جانیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد جو آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں بالکل وہاں پر جہاں پر ہم لوگوں نے بریک لینے کے لیے اس کے اوپر ایک چھوٹی سی بریک لگائی تھی. روکڑی صاحب بہت بہت شکریہ سر بنے رہنے کے لیے. سر اتنے روکھے جلسے, اتنے بے رونق جلسے, واٹ ہیپن ٹو یور پولیٹیکل پارٹی؟ فنڈس کی آپ کی پارٹی میں کمی نہیں ہے, نظریے کی اگر آپ بات کریں, آپ کا نظریہ ٹی وی شو میں تو بہت اچھا دکھتا ہے, پر جلسوں میں کیوں نہیں دکھ رہا؟ جلسے اور یہ والی جو پالیٹکس ہے نا, جس قیاس سے آپ گزرے ہیں اور جس قوم کو جیسے ڈیوائیڈ کیا گیا اور ایک انسرٹینٹی کی جو فضا قائم کی گئی, اور اگین آپ دیکھیں گی کہ کورٹس میں جا کے پھر ایمبیگوٹیز, پھر ایک چیز سیریس ڈیولپ ہوتی ہے, اس چیز کو پھر
नॉन सीरियस कर दिया जाता है। तो आप जरा पब्लिक की पल्स लेना, हम तो सारा दिन पब्लिक में हैं। मैंने इलेक्शन कैंपेन शुरू की हुई है, हमें तो रिस्पांस भी मिल रहा है, लोग भी मिल रहे हैं, क्योंकि हम अपने भाइयों के इश्यूज को जो एक्चुअल हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं। और इस डिवीजन में भी ये बात मैं आपकी बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि आपको एक चैलेंज के तौर पे काम को लेना पड़ेगा। दूसरा, यू हैव टू बी अ प्रोफेशनल पॉलिटिशियन। पॉलिटिक्स से आपने पैसा नहीं कमाना, जैसे आ जाता है ना इल्जाम कि फलाना जी फलाना, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि आप एक प्रोफेशनल पॉलिटिशियन होने से आप शर्माएं कि मैं क्यों। तो मामला कोई आसान तो नहीं है, मुल्क जिस कंडीशन के अंदर है आसान तो नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि ये आज तक उसी नैरेटिव पर कायम है कि अफरा तफरी रहे, अपने किए की गलती को नहीं मानना और एंटी स्टेट एजेंडा को लेके आगे चलना, वो जहर करना है। अब इनके पास उसके अलावा इन्होंने जिस नहज पर ला के लोगों को तैयार कर दिया, आप इफ दे रोल बैक अपने उस पॉइंट से तो ये दे विल ब्रेक। तो ये एक बहुत ज्यादती हुई है। एक अच्छी खासी प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी ने अपने वर्कर्स के साथ, अपने उन लोगों के साथ जिन्होंने जिंदगियां लगाई पॉलिटिक्स में, दिस इज व्हाट दे हैव गिवन बैक टू देम। मुझे तो ये वो ठीक है रोकरी साहब, लेकिन आप जरा कुछ अपनी बात भी कर लेना, कोई आपके पार्टी के नैरेटिव की, क्योंकि पीटीआई का जो भी नैरेटिव था, जो भी नैरेटिव था वो लोग फिर भी बाय कर रहे हैं। अभी आपको मेहमान साहब ने बताया कि अवाम में जब वो जाते हैं तो उनको बड़ी अच्छी पसीराई मिलती है। आप कह रहे हैं कि आप जब अवाम में जाते हैं आपको बड़ी अच्छी पसीराई मिलती है। अच्छी बात है कि अवाम के पास एक चॉइस है, लेकिन सर आपके पास बयानिया क्या है? आप क्या लेकर के अवाम के पास जा रहे हैं? आपने अवाम को क्या उम्मीद दिलाई है? हमने पीटीआई की उम्मीदों की तो बहुत बात कर ली, आपने क्या उम्मीद दिलाई है अवाम को? देखिए, हम बड़े क्लियर हैं, मैं बड़ा क्लियर हूं, हम बड़े क्लियर हैं इस पे कि हम जिस बयानिया के साथ पिछली पार्टी में अपने मिले थे, हमारा बयानिया आज भी वही है। हम इस पार्टी में रिफॉर्म्स के लिए मिले थे, हम अपग्रेडेशन के लिए मिले थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म से लेके जुडिशियल रिफॉर्म से लेके हर वो चीज जो कि एक जरूरत थी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, चाहे हर वो चीज जिसकी इस कौम को जरूरत थी, हम उसी बयानिए को लेकर चले थे। लेकिन डिलीवर आपने करना होता है, आपने गवर्नमेंट में डिलीवर करना होता है। मैं तो आज भी उसी बयानिए को लेकर चल रहा हूं, लेकिन अब मैं एक स्टेज पे आके एक पे आ गया हूं कि लोगों को मैं डिवाइड करने से शदीद परहेज करता हूं। मैं तो अब इस स्टेज पे हूं कि यकीन जानिए कि कोई जिस पार्टी में भी है, हम भाइयों को, अपने बच्चों को, बेटों को कहते हैं कि इसको हक को बातिल ना समझिए। आपको जो बेहतर चीज लगती है आप उसको चूज कीजिए। ये जो पार्टीज के नैरेटिव पे नफरतें फैला के तकसीम की गई है, इससे बचिए। अगर आप समझते हैं कि मैं एज ए कैंडिडेट, आप समझते हैं कि मैं उन चीजों को पूरा कर सकता हूं, तराजू में तोलिए। इवन यूनिवर्सिटीज में बुलाइए, डिबेट्स कीजिए, तराजू में तोलिए, पूछिए कि मैं क्या करना चाहता हूं। और ट्रेडिशनल जो रास्ता से हट के अब आप किसी को ये नहीं कि ये इस पार्टी में है, ना पार्टीज की वजह से दुश्मनियां बनाइए, ना अपने घरों में को तबाह कीजिए, ना अपनी लाइफ को। आप ये देखिए कि रोकरी साहब, आपकी बातें तो बहुत कमाल हैं, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड, और आप बड़े एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह लग रहे हैं इस वक्त इस शो में। लेकिन सर मुझे जरूर क्लैरिटी दीजिएगा इन दो चीजों के ऊपर कि आप कैसी चॉइस आवाम को दे रहे हैं। खुद आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, अलीम खान साहब हों, जहांगीर खान तरीन साहब हों, वो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बहुत सी सीट्स के ऊपर सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात होती है, जा करके मुलाकात करते हैं, उनको कुछ यकीन दहानियां कराते हैं, टेंशन लेनी सीट तो देना आला। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आप रिफॉर्म्स करने के लिए पार्टी के अंदर आए थे, पॉलिटिक्स के अंदर आप आए थे, रिफॉर्म्स करनी है, ये आपकी पार्टी का नैरेटिव है। सर सीट एडजस्टमेंट करने के बाद, टिकट के ऊपर मिल बैठ कर के बात करने के बाद कि भाई इधर हमारा बंदा खड़ा होगा, इधर आपका बंदा नहीं खड़ा होगा, सर ये कैसे रिफॉर्म्स कर लेंगे आप? कैसी चॉइस आप आवाम को दे देंगे? देखें, पहली चीज अभी इसमें हम उस स्कूल ऑफ थॉट के पॉलिटिशियंस हैं कि जो बिलीव करते हैं कि आप कोई सीट एडजस्टमेंट की बात ना कीजिए, आप अपना इलेक्शन लड़िए, और इलेक्शन लड़ने के बाद अगर आपकी पोजीशन बनती है ऐसी कि आपको कोलिशन में कहीं जाना पड़ता है, तो वहां पर जाकर आप बैठ के बात कीजिए, और फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान आप एक अपना लेके जाए नैरेटिव लेके। कबल अज़ इंतखाब सीट एडजस्टमेंट की बात नहीं करना चाहिए प्रिंसिपली, और ये जो किया उससे फायदा नहीं होता, उससे अल्टीमेटली नुकसान होता है। और हम उन लोगों में से थे जिन्होंने इस चीज को मना भी किया, डिनाई भी किया, और आज भी ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि आपने सवाल बड़ा क्लियर पूछा तो उसका जवाब क्लियर ही है कि ये काम नहीं होना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये रविश उसको
खराब करने वाली है उसको बना नहीं सकते। सर वन लास्ट क्वेश्चन एंड आई वांट अ वेरी क्विक आंसर, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। रोकड़ी साहब, क्या आपकी उम्मीदें पूरी हो रही हैं? क्योंकि मुझे तो पता है कि आप लोगों ने अल्लाह ताला से तो बड़ी उम्मीदें लगाई हुई हैं कि किसी तरह जो बल्ले का निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले, तो आपको लग रहा है आपकी उम्मीदें पूरी हो जाएंगी? नहीं, मैंने कहा ना कि बल्ले का निशान हो या कोई भी हो, नैरेटिव डिपेंड करता है किसी पार्टी का। मुझे छोड़िए, मैं तो ऑन ग्राउंड मेहनत कर रहा हूँ और मैं शायद स्ट्रगल करने वाला बिलीव करता हूँ और अल्लाह ताला की तकदीर गालिब है। बात यह है कि कौन किस नैरेटिव पे खड़ा है, ये इम्पोर्टेंट है। बल्ला या बल्ले का निशान, आप पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव बिल्टअप कर रहे हैं या आप एक प्रो पाकिस्तान, एक पेट्रियट होके नैरेटिव बिल्टअप कर रहे हैं, आप लोगों को तकसीम कर रहे हैं, अपने मुल्क के खिलाफ नफरत दिलवा रहे हैं, या आप लोगों को मुल्क के साथ जोड़ रहे हैं। और याद रखिए 3.5 साल गवर्नमेंट हो चुकी है। उस्मान बुज़दार 3.5 साल, मैं बहुत सारी चीजें, क्योंकि मैं इलेक्शन में हूँ, बहुत सारे ऐसे पॉइंट सख्त बंदा बोलता है तो वो नौजवान बच्चे कहते हैं चाचा आप ये ना किया करें, ये ना किया करें, तो लेकिन मैं बावजूद इसके मैं अपने उसी नैरेटिव पे कायम हूँ जो 1.25 साल पहले मैंने उठाया था पॉइंट, मे बी आई वाज द फर्स्ट पॉइंट टू रेज, कि ये मुल्क को तबाह करने के रास्ते पे चल पड़े हैं और इससे अपने मुल्क को और अपने बच्चों को और अपने कौम को, यानी कि ये वाला इलेक्शन इस नैरेटिव पे होगा कि प्रो स्टेट कौन है और एंटी स्टेट कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया सीधी बात में बने रहने के लिए। इंजीनियर सलीम के साथ में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।